हेलो एंड बखैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ ज़ई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे पाकिस्तान की एम्बेसी की एक बिल्डिंग थी वाशिंगटन डीसी में। पाकिस्तान ने उसको सेल आउट किया है 7.1 मिलियन डॉलर्स में। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान के पास पैसे नहीं थे तो इस वजह से पाकिस्तान जो है इस तरह की चीज़ें बेचता है। तो खैर देखते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें फॉर सेल है या फॉर हम कहते हैं आउटसोर्स करवाने हैं। एयरपोर्ट्स हैं, मोटरवेज हैं, पार्क्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ को तो कर लेना चाहिए, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो सिर्फ हमारे टैक्स के पैसे को खा रहे हैं। 30, 40 और 50 बिलियन हर साल और लॉस में जाते हैं और उसका कोई पुरसान हाल नहीं, लेकिन उसको नहीं बेचा जा रहा, एम्बेसी की बिल्डिंग को बेच दिया गया। तो 7.1 मिलियन डॉलर्स खैर छोटी अमाउंट भी नहीं है, और कंट्री की अगर बात की जाए तो इतनी बड़ी अमाउंट भी नहीं है। इसकी तफसील आपको बताएंगे, और इसके साथ साथ इससे पहले भी हमारी एक बिल्डिंग भी की थी, अगर आपको याद हो, इंडोनेशिया में। वहां पे उस बिल्डिंग के हवाले से एक साहब ने उसको बेचा था, लेकिन उसके बाद मुकम्मल खामोशी, ना फॉरेन ऑफिस की तरफ से ना किसी और अथॉरिटी की तरफ से कहा गया कि वो साहब जो थे, वो एक जनरल साहब थे रिटायर्ड, उन्होंने उसका सौदा कर लिया था और वो बेच चुके हैं। उसके हवाले से कोई बात नहीं, और इस हवाले से भी बात करेंगे कि यार क्या माजरा था कि पाकिस्तान को ये बिल्डिंग बेचने की जरूरत पेश आई। तफसील में जाते हैं, और उसमें जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात इस वक्त हो रही जी वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान के जो एम्बेसी की बिल्डिंग थी। 2003 के बाद ये खाली पड़ी थी, अबेंडेंट थी, और फिर 2018 में इसका जो स्टेटस था एज ए एम्बेसी वो भी ख़त्म हो गया। फिर पाकिस्तान हर किस्म के हालात से गुजरा, 2003 से लेकर 2023 तक 20 साल पुरानी कहानी है। तो वैसे भी पाकिस्तान की नज़र होती है, और पाकिस्तान के मतलब फॉरेन ऑफिस कह रहा है कि हमारी एक लाइबिलिटी के तौर पे, क्योंकि इसके एक्सपेंडिचर्स और ये सारी चीज़ें तो हमें पड़ रही थी, लेकिन इसका हाल हमने ये निकाला कि चलो जी इसको सेल कर ले। वैसे हमारा एक होटल भी वहाँ पे, पीआईए का एक होटल है, रोज वर्ल्ड होटल है आई थिंक सो, उसको भी बेचने वेचने की बातें तो हो रही, कभी कहते हैं बेच दिया, कभी कह रहे हैं बेच रहे हैं। तो वो चीजें जो शायद बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन उसकी हो सकती है, बड़ा कुछ हो सकता है, उसको हम बेच देते हैं। और जिसको बेचना चाहिए उसको हमने सीने के साथ लगाया होता है। उसकी वजह क्या है कि हम बहुत सारे ऐसे हमारे व्हाइट एलिफेंट इस किस्म के ऑर्गेनाइजेशन है जो बिलियन ऑफ रुपीस हर साल हमें लॉस देती है, और टैक्स पेयर का जो पैसा है वो उसमें झोंका जाता है, उसमें ड्रेन किया जाता है। लेकिन वहां पे कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई फॉरेन मिनिस्टर, किसी को भी ये तौफीक नहीं होती कि यार इसका एक प्रॉपर वे में प्राइवेटाइजेशन की जाए। अगर प्राइवेट किया भी जाता है, बाय गॉड कि उसमें मुल्क का बेड़ा गर्क किया जाता है, औने पौने दामों बेचा जाता है उस इदारे को। फिर उसके बाद जब किसी कंपनी के पास उसकी ओनरशिप चली जाती है, तो फिर पहले जब गवर्नमेंट में होता है तो वो आवाम को एक तरह का नुकसान दे रहे होते हैं, जनता को एक तरह का नुकसान दे रहे होते हैं, लेकिन जब जिस वक्त वो किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ वो चीज लगती है, तो उसके बाद फिर आवाम की जो मुश्किलें हैं वो और भी डबल हो जाती है। उसकी वजह ये है कि फिर उनकी बारी होती है, वो कहते हैं यार हम तो सड़ी बारी आ गई है, तो अब तो हम आपको जिसे कहते हैं दिन में तारे दिखा देंगे, और वो वाकई दिखाते हैं। वो बिजली की कंपनीज हो या फिर कोई और इदारे हो, वो यही करते हैं। जब आप एक तो सेल आउट आप करें बिल्कुल, जब जो भी लॉस में जा रहा है उसका एक, लेकिन उसका एक तरीका कार हो कि वो आवाम के साथ मजीद उनको जलील ना करे, उनके साथ मजाक ना करे। खैर लोग कह रहे हैं कि जी, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं होते, तो पैसे तो हमारे पास नहीं होते, ऐसी किसने आपको बता दिया कि नहीं जी बहुत सारे पैसे होते हैं। कोई कहते हैं ये बड़ी मुश्किल हालात की वजह से बिल्डिंग बेची है, नहीं। हम हमेशा ना हम हमेशा अपनी अयाशी के लिए करते हैं। ये अगर कोई कहता है ना पैसा नहीं होगा, वो अवाम के लिए पैसा नहीं होगा हमारे पास, हमारी गवर्नमेंट के पास। वो कहते हैं अभी जाते जाते ना, क्योंकि एक अगले महीने चले जाना है, ये पीडीएम की जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हवाले से इनका ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी, लेकिन और कहते हैं कि हमने बड़े मुश्किल फैसले किए, अपने दिल पे बड़ा पत्थर रख के हमने आईएमएफ से ये भी मान लिया, वो भी मान लिया, लेकिन वो चीज क्यों नहीं मानी जिसमें इनकी अय्याशियों को कम किया जा सके।
اس میں سے ایک بھی چیز IMF کی انہوں نے نہیں مانی بلکہ اپنی منوائی. لیکن جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ ڈنڈا پاکستانی عوام کو جانا ہے, وہ کہتے ہیں سو بسم اللہ جی, جتنا مرضی کہو گے ہم ڈنڈا دے کے رکھیں گے, تسی بے فکر ہو جاؤ. ٹھیک ہے, وہ ان کی جو ایم ڈی ہے ان کی کل بھی کال آئی تھی, پیسے تو اب انہوں نے دے دیے, لازمی سی بات ہے, لیکن وہ روزانہ جو ہے وہ کال بھی کرتی ہے. وہ اس لیے کرتی ہے وہ میڈم کال کہ بھائی اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ یار ہم نے ان کو پیسے تو دے دیے, اب یہ نہ پھر پینترا بدل لے, کسی اور مطلب سمت روانہ کسی اور ڈائریکشن میں روانہ ہو جائے. تو وہ روز شام کو جو ہے وہ ویسے ہی میرے خیال اپنے وہ پی ایس وی ایس پتہ نہیں ان کے ہوتے ہیں, مجھے تو نہیں پتا, ویسے یہ جو بڑے بڑے اداروں کے باہر ملکوں میں جو ہیڈز بیٹھے ہوتے ہیں ان کے ویسے یہ چونچلے نہیں ہوتے, یہ پروٹوکول شوٹوکول وہ نہیں وہ کرتے. یہ تو میرے خیال پاکستان میں سب سے زیادہ اس کا ٹرینڈ ہوتا ہے کہ بھائی ڈرائیور دروازہ کھولے یا دروازہ کھولنے کے لیے الگ بندہ ہو, چھتری پکڑنے کے لیے الگ بندہ ہو, چائے رکھنے کے لیے الگ بندہ ہو, جوتے سیدھے کرنے کے لیے الگ بندہ ہو, کپڑے ہینگر میں ڈالنے کے لیے الگ بندہ ہو, پریس کرنے کے لیے الگ بندہ ہو, کھانا جو ہے وہ سبزی لانے کے لیے کوئی اور ہو, پکانے کے لیے کوئی, مطلب ایک پورا یار سسٹم ہوتا ہے. وہ مغل بادشاہوں کا ہم نے سنا ہے کیونکہ دیکھا تو ہے نہیں, لیکن سننے میں آتا ہے کہ جی وہ بھی بڑے عیاش تھے اور وہ اسی طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو یہ بھی وہی ہیں, اس میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. انہوں نے بھی ہندوستان کے اوپر جو 1000 یا 1100 سال حکومت کی تو اپنی عیاشیاں مطلب دبا کے انہوں نے رکھی, اور اب ان کے بعد چلو ہندوستان کی تو جان چھٹ گئی ان سے, ان کی خوش قسمتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ان کے ہاں تو چلو جی وہ نریندرا مودی صاحب آگے, وہ تو مست آدمی ہے, ان کو تو یہ نہ یہ پرواہ ہے کہ میں نے یہ کھانا ہے, نہ یہ پرواہ ہے مجھے یہ پینا ہے, نہ یہ پرواہ ہے کہ مجھے یہ پہننا ہے, اور نہ یہ پرواہ ہے کہ میرے پاس یار یہ والی گاڑیاں جو ہے نا 25 ہونی چاہیے. کوئی نہیں, وہ کہتا ہے ڈیم کیئر بھائی مجھے کام کرنا اور میں کام ہی کر رہا ہوتا ہوں, اور وہ ڈنڈا دے کے رکھتے ہیں سب کو, کہتے ہیں ایسی کی تیسی جو کام نہیں کرے گا نا وہ نہیں رہے گا. اچھا یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ بالکل الٹ سسٹم ہے. یہاں پہ میں نے کہا نا مغل بادشاہوں والا طور طریقہ چل رہا ہے, کہتے ہیں یار عوام کو ذلیل کرو, جو کرنا ہے کرو, لیکن اپنی عیاشیوں کو بالکل جسے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی کسی قسم کی کمی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. آپ اس وقت یقین آپ کریں کہ میں نے اس مہینے کے بل دیکھے ہیں الیکٹریسٹی کے, بلیو می کہ 45 روپیز کا ایک یونٹ پڑا ہے, 45 روپیز کا. یعنی ایک بل ہے 25-26 ہزار کا, اور اس کے اوپر جو ٹیکسز ہے تقریباً 22 سے 23 ہزار روپے اس کے اوپر ٹیکسز. یار میں یہ حیران اس بات پہ ہوں کہ آپ لگائیں سر ٹیکس, میں یہ نہیں کہتا کہ میں ٹیکس نہیں دوں گا اور ملک چلتا رہے گا, لیکن بات ساری یہ ہے کہ یار یہ ٹیکسز لگانے کا بھی کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. اب یہ تھوڑی ہے کہ اگر 10 روپے کا یونٹ ہے تو 12 روپے میں اس کے اوپر ٹیکس پے کروں. مطلب کس دنیا کے کس ملک میں ہوتا ہوگا؟ وہ بے شک ہمارے جیسا ہو, ہم سے بدتر ہو, یا ہم سے بہت ابتر ہو, بہت بہتر ہو, کوئی بھی کسی میں بھی یہ میرا خیال نہیں ہے کہ اس طرح کا سسٹم ہو سکتا. اور ابھی یہ اس کے بعد جو ابھی نیکسٹ منتھ یعنی اگست کے مہینے میں جو بلز آئیں گے الیکٹریسٹی کے, وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 50+ میں یونٹ پڑے گا. یار یعنی حد ہو گئی. اس وقت بڑی سخت قسم کی گرمی ہے پاکستان میں, موسٹلی پاکستان کے حصوں میں, کچھ میں تھوڑا سا موسم بہتر ہوگا, جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں, ہل اسٹیشنز ہیں, وہاں پہ ٹھیک ہے تھوڑا سا. ادروائز اب ہے, ساون کا مہینہ ہے, اگر آپ کے پاس ایئر کنڈیشننگ کی سہولت موجود ہے تو یقیناً پھر آپ استعمال کرتے ہیں. اب یہ ایئر کنڈیشنز نہ تو آج پاکستان میں نہ ہمارے گھروں میں آ جائیں, پہلے بھی تھے, یونٹس وہی ہیں, یونٹس نہیں بڑھے, لیکن قیمتیں جو ہے وہ ڈبل نہیں 3 اور 4 ٹائم ہو گئی, تو پھر وہ چیزیں مشکل ہو جاتی. اب مجھے اسحاق ڈار صاحب یا شہباز شریف صاحب یا کوئی اور یقین کریں کہ صرف اپنی بندر بانٹ کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے, لگے ہوئے ہیں. عمران خان بھی یہی کرتے تھے, یار اس کو یہاں کا MD بنا دو, اس کا وہاں کا چیئرمین بنا دو, فلاں صاحب کو جو ہے یہ کرسی دے دو, فلاں صاحب کو وہ کرسی دے دو. ہمارے PDM والے بھی ٹھیک ہے IMF سے انہوں نے ڈیل کی, لیکن ہماری سروں کی قیمت رکھوا کر کی یہ ڈیل, اپنے سروں کی قیمت نہیں رکھوائی انہوں نے, عوام کی سروں کی قیمت رکھوائی انہوں نے. یہ کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں یہ والی بلڈنگ, اچھا یہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, یار کوئی جگہ ایسی نہیں کہ ہم بھیج دیں. یقین کریں یہ وہ والی ایک عادت ہے کہ جس گھر میں خدا نخواستہ مطلب کوئی ایسے لوگ آئیں کہ وہ نشہ یا اس طرح کی کوئی چیز کرتے ہیں اور ڈرگ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, تو پہلے تو چلو آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں, آپ اس کو لگاتے ہیں, پھر آپ کو ایڈکشن ہوتی ہے, پھر آپ کیا کرتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں اچھا یار اس میں سے نا یہ والی چیز, جو فلاں چیز جو ہے نا, ویسی اس میں گھر کی کوئی خاص ضرورت تو ہے نہیں, اس کو
نکال لیتے ہیں نا، کر دیتے ہیں. کرتے کرتے بات جو ہے وہ گھر پہ آ جاتی ہے. اب گاڑی بھی بیچ دیتے ہیں آپ. اگر کوئی ایکسٹرا کوئی تھوڑی بہت پراپرٹی ہوتی ہے، آپ کے پاس کوئی اور لینڈ ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہے، تو آپ ڈھونڈ 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 کے نا پھر وہاں پہ پہنچ جاتے. ہمارا بھی یہی ہے. اسلام آباد ایئرپورٹ ہے. میں کہتا ہوں آؤٹ سورس کریں. کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایسی کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ آؤٹ سورس کریں گے تو قیامت آئے. لیکن جو طریقہ کار میرے ملک میں ہوتا ہے وہ شاید ہی کسی اور ملک کے اندر ایسا ہوتا. یہاں پہ اس کمپنی کو کہتا ہے یار آ جاؤ بھائی، ہم نے ویسے ہی اس کو تو ہم دینا چاہ رہے ہیں، لے جاؤ، لوٹ کا مال ہے، لے جاؤ. میں نے کہا نا وہ مغول بادشاہ کہتے وہ اس کے لیے وہ حکیم شکیم رکھے ہوتے تھے، کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنی کنیزیں ہوتی تھی اور پتہ نہیں کیا سین ہوتا تھا. تو ایک حکیم صاحب ہوتے تھے، ان کو صرف دوائی دینے کہ وہ ذرا ڈنڈا سروس رہے بھائی. مطلب اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں. ان کو پرواہ کوئی نہیں ہوتی کہ یار ایک چیز اگر آپ نے دینی بھی ہے تو کچھ کا طریقہ کار ہونا چاہیے نا. آپ کی ہر چیز پہ موٹر ویز آپ نے مطلب گروی رکھوا دی، آپ نے ایئرپورٹس گروی رکھوا دی، آپ نے سی پورٹس گروی رکھوا دی. لیکن اس کا کوئی طریقہ کار تو ہو جس کو بندہ کہے کہ ہاں یار ٹھیک ہے اس وقت ہمارا ہاتھ تنگ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ مطلب جان چڑانا چاہتے ہیں. اپنی کوئی چیز، ان لوگوں کی اپنی کوئی چیز، موسٹلی انڈسٹریلسٹ ہیں یہ لوگ. یہاں پہ بنگلہ دیش میں کہاں کہاں، ایجپٹ میں پتہ نہیں کہاں کہاں ان کی فیکٹریاں، بزنسز ہیں باہر. یقین کریں آج تک میں نے کسی ایک کا نہیں سنا کہ جن کی بیلنس شیٹ جو ہے وہ آؤٹ ہوئی ہو یا لاس میں گئی ہو. لیکن پاکستان کی بیلنس شیٹ ہمیشہ لاس میں جا رہی ہے. کوئی ادارہ ہے وہ پروفٹ نہیں کرتا. میجورٹی میں، یہ سب کی تو خیر نہیں کہوں گا لیکن موسٹلی اداروں کی بات کروں، وہ لاس میں ہے جی. اچھا وہاں پہ آپ نے 10 بندے چاہیے، آپ نے 1000 بندے کو سڑے ہوئے، کیونکہ وہ پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے انہیں یا پھر آئی ایم ایف سے لون پکڑ کے یا سعودی عربیہ چین سے پیسے پکڑ کے ان کو اپنے سیلریز دینی ہے. اپنے بزنس اپنے کاروبار کو نہ آپ اس طرح نیلام کرتے ہیں، نہ اس طرح کبھی لاس آپ کو ہوتا ہے، نہ کچھ اور ہوتا ہے. پاکستان کے ادارے کیوں نہیں ہے؟ وہاں پہ تو آپ کو رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب چاہیے. لیکن پاکستان کے ساتھ آپ مذاق کرتے ہیں. آپ کو جی پی ٹی اے کا چیئرمین فلاں ایکس وائی زیڈ کو لگا دو کیونکہ یار اسے آپ کو وہ خوش ہو جائیں گے. اپنے اداروں میں لگوائے نا، سرکار کے اداروں میں کیوں؟ سرکار کے اداروں میں وہ ہونا چاہیے ہیڈ کہ جو اس پہ ڈیزرو کرتا ہو، جو پورا اترتا اس کرائٹیریا کے اوپر. یہاں پہ وہ نہیں ہے. پھر ہم کبھی ایمبیسی کی بلڈنگ بیچتے تھے، کبھی چپ چپا کے وہ انڈونیشیا میں بلڈنگ بکتی ہے. آج تک کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی کیسے، یہ آپ کے باپ کا مال تھا جو آپ بیچ رہے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں؟ کہتے کہ جی ہم بڑی ساورن کنٹری ہے جی، بڑا ہمارا دبدبا ہے دنیا میں جی، لوگ بڑا ہمیں جو ہے سلوٹ مارتے ہیں، لوگ بڑا. یار مطلب خدا کا واسطہ یار بس کر دو، یہ مطلب مذاق نہیں چلتا نا. اب دنیا کے سامنے ہر چیز آپ کے سامنے، یعنی وہ کم پڑھا لکھا ہے، زیادہ پڑھا لکھا ہے، وہ پاکستان میں رہتا ہے، وہ ہندوستان میں رہتا ہے، وہ امریکہ میں رہتا ہے یا وہ کہیں اور دنیا کے کسی اس کے پاس وہ چیز پہنچتی ہے. ایسا نہیں کہ آپ اس کو چھپا لیں گے. تو بجائے اس کے کہ ہم ایک سسٹم بنا لیں جس طرح کہ یہ میں نے کہا نا، یہ سارے انٹرپرینیور ہیں، انٹرپرینیورشپ کرتے ہیں یہ لوگ. اپنے اداروں کو آپ کس طرح لوگ اس کے لیے چنتے ہیں؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے ادارے کا ایم ڈی یا کوئی چیئرمین، کوئی ڈائریکٹر کوئی ایسا ہو، کوئی نالائق ہو، یار کوئی جاب نہیں لبھی یار اس کو میرے فیکٹری میں لگوا دینا؟ کبھی نہیں لگاتے. ایک میں کہتا ہوں نا بلو کالر جاب والا جس کی 30-40 ہزار تنخواہ ہوتی ہے، بائی گاڈ کہ وہ بھی کوئی یہ ڈھونڈتے ہیں کہ یار بڑا پروفیشنل آدمی ہمیں چاہیے. آفس میں چائے بنانے والا جو پیون ہوتا ہے اس کے لیے بھی آپ 10 بندوں کے انٹرویوز کرتے ہیں. یہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ او جی فلاں صاحب دے یار بتیجے نے کہا سی یار ذرا کپا دے 8-10 بندے یار ساڑھے کرا دینا، اور کیونکہ علاقے میں بڑی بے روزگاری. ابے یار بے روزگاری اس سے ختم ہوگی؟ ہمارے ملک کی اکانومی اس سے ختم ہوگی کہ ہم ایمبیسیوں کو بیچیں گے، ہم ایئرپورٹس کو بیچیں گے، ہم موٹر ویز کو بیچیں گے؟ بھائی پھر اگر ایسا ہی ہے تو پھر پورے ملک کو کسی کو دے دینا. مطلب جان ہی چھوٹ جائے گی، بجائے اس کے کہ آپ کی عیاشیوں کے لیے آپ نے یہ رکھا ہوا ہے کہ یار پارلیمنٹ ہے ہمارے پاس تو فلاں ہے تو ڈمکا ہے تو یہ ہے تو وہ ہے. ختم کر دو. بجائے اس کے کہ یہ روز کے ڈرامے اور جو چیزیں چل رہی ہوتی ہے تو جان ہی چھوٹ جائے گی. بجائے اس کے آپ یہ کر دیں کہ مطلب اکٹھا ہی کسی سے بات کر لیں کہ بھئی یہ ہمارا جو ہے ہم مطلب ٹھیکے پہ دینا چاہتے ہیں یا جو بھی کر لیں آپ بہتر سمجھتے ہیں، ہم تو مشورہ ہی دیں گے آپ کو.
تو بجائے اس کے کہ ادھر بیچا ادھر بیچا یہ بیچا ادھر بیچا، تو بجائے اس کے کہ ایک پراپر مصیبت ہی ختم، ان کو کہو بھائی مطلب پروفٹ ہے، لائبلٹیز ہے، جو بھی ہے اس سمیت ہم آپ کو یہ دیں گے، کر دیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ کی بھی جان چھوٹ جائے گی، ہم لوگوں کی بھی یہ روز جو بک بک ہے چک چک ہے یہ ختم ہو جائے گی، بس ٹھیک ہے یار کسی ایسے اس کو دے دینا جو اس کو چلا سکتا، کیونکہ آپ نے تو چلانا صرف ہے اپنے لیے۔ آپ کہتے کہ ہم ڈیفالٹ سے بچ گئے، ڈیفالٹ سے آپ نے کیا عوام کو بچایا ہے، اس قوم کو بچایا نہیں، آپ نے صرف اپنے لیے نا، جو آپ چاہتے ہیں کہ ہاں ہماری یہ جو چیزیں جو لگژریز ہیں یہ نہیں ختم ہونی چاہیے۔ اب کل کلا کو الیکشن ہے، ہر کسی کو پڑی ہوئی ہے، زرداری صاحب کہہ رہے جی میرا بیٹا وزیر اعظم بنے گا، نواز شریف صاحب کہتے ہیں میری بیٹی وزیر اعظم بنے گی، ان کی بیٹی کہتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب چوتھی اور پانچویں دفعہ پرائم منسٹر بنیں گے، شہباز شریف صاحب اس میں لگے ہوئے کہ ان کا بیٹا پتہ نہیں، حمزہ شہباز کا تو مجھے نہیں پتا، لندن وندن میں کیونکہ وہی رہنا ہوتا ہے، یہ تو ملک ان کی حکومت کے لیے صرف ہے، تو وہ کہتے ہیں جی وہ سی ایم پنجاب بن جائے، میری پرائم منسٹرشپ آگے بڑھے، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں، مولانا فضل الرحمان ہو یا اسفندیار ولی خان ہو، سب اس چکر میں لگے ہوئے کہ یار میرا بیٹا اور میرا بھتیجا میرا داماد اس کو یہ کرسی مل جائے، باقی عوام کس مشکل سے گزر رہی ہے یا ملک کا کیا حال ہے، وہ کہتے ہیں یار یہ چھوڑ دو، کچھ نہیں ہوتا اس کو، صرف عوام کو ڈرا کے جیو، بھئی یہ ڈیفالٹ کر رہا ہے، یہ ختم ہو رہا ہے، اس کے اوپر ہندوستان حملہ کر رہا ہے، اس کے اوپر افغانستان حملہ کر رہا ہے، اس کے اوپر پتہ نہیں امریکہ کی سازشیں چل رہی ہیں، دنیا کا واحد ملک ہے جس کے اوپر سب کی نظریں، واحد نیوکلیئر پاور ہے دنیا کا اور اسلامک دنیا کا کہ جس کے اوپر ہر کسی نے سازش کیا جو ہے نا بندوق سیدھی کی ہوئی ہے، کہتا ہو بجی چھوڑنا نہیں ہے، بس اللہ جانے ہم کیا کرتے ہیں بھائی، وہ بڑی بڑی چارپائیاں ہم بناتے جی ورلڈ ریکارڈ گن بک آف ورلڈ میں ورلڈ میں ہمارا نام آ جائے گا، اتنی بڑی چارپائی جی 500 بندے بیٹھ سکتے ہیں، یہی کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اچھا ناڑا ڈالنے کے اسلامی طریقے بتا رہے ہیں ہم لوگ، یعنی مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ یار جو ریلیجن ہے جو اس کو فالو کرتے ہیں اچھے جو لوگ ہیں جو سمجھدار لوگ ہیں وہ بالکل بتائیں غلطی کوتاہی یا جو بھی ہوتی، لیکن ہم کس کے چکروں میں پڑے ہوں، کچھ اور چیزوں میں پڑے ہوں، اچھا بنگالی بابا، اچھا یہ فلاں پاور کی جو ہے نا دوائیاں جی بڑی اچھی ہوتی ہیں، آپ کھائیں عیاشی مارے، اس کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہر کوئی لگا ہوا ہے کہ یار وہ اپنے کنٹری کو آگے بڑھائے، وہ کہے کہ یار ہاں ٹھیک ہے ہم جس طرح ہندوستان سپیس میں جا رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، باقی چیزوں میں کر رہا ہے، باقی کنٹریز بھی کر رہے، ایران اپنے حساب سے لگا ہوا، چین اپنے حساب سے لگا ہوا، افغانستان اپنے حساب سے لگا ہوا، بنگلہ دیش، نیپال، بھوٹان اپنے حساب سے لگے ہوئے، باقی جو ہمارے اس سے آگے کی کنٹریز سینٹرل ایشین ہے، رشیا ہے، مڈل ایسٹ کے ہیں، وہ لوگ اپنے اپنے حساب سے لگے ہوئے کہ یار ہم نے کیسے اس سسٹم کو مضبوط کرنا اور آگے بڑھانا، ہم ان چکروں میں پڑے ہوئے، ہم کہتے ہیں بس ہمارا کھانا پینا ہوتا رہے، باقی کوئی نہیں، بالکل ٹھیک بھی نہیں کرنا اس کو، ہم نے بالکل ٹھیک کیا تو پھر تو بھائی یہاں کی عوام بھی پھر سوال کرے گی، پراپر بندے کو ووٹ کرے گی، مضبوط ڈیموکریسی چاہے گی، یہ اللہ تعالی پھر ہمارے نہیں چلیں گے، لیکن خیر اینی وے مبارک ہو سب کو یار، ہماری ایک $7.1 ملین اس سے بھی آئے ہیں، ویسے ہمارے پاس اور بھی بلڈنگز کافی ساری ہیں، میں گیا تو نہیں ہوں واشنگٹن ڈی سی، میرا چکر تو نہیں لگا، لیکن اور بھی جگہیں ہیں، میں ویسے پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پھر ذرا بتایا جائے، حکومت کے بھی ویسے بھی کم ہی دن رہ گئے، تو اگر بیچنا ہو تو چلو، یہ کہتے ہیں حفیظ خان ایک پاکستانی امریکن ہیں، انہوں نے یہ خریدا اور کہہ رہے کہ یار بڑی یادیں میری وابستہ ہے، اور سر آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے $7.1 ملین میں یہ بلڈنگ خرید لی ہے، اور حکومت پاکستان کو بھی مبارک ہو کہ ان کو $7.1 ملین جو ہے وہ بلڈنگ بیچنے سے آئے ہیں، اب اور کیا کیا بیچیں گے، جیسے جیسے بیچیں گے ہم بھی آپ کو بتاتے رہیں گے۔ We'll see you again in the other news update، تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔